नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे करीम से इल्तिजा है कि वो हमारे घरों में खैर बरकत अता फ़रमाए, मुझ समेत कुल बीमारों को शिफा दे, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए और हम सब की नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। आज हम हज़रत उमर फ़ारूक यानी फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के चंद वाक़यात और शहादत का ज़िक्र करेंगे। यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। इतनी अजीम शख्सियत कि हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल मुझे मेरे उम्र की शान सुनाओ। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी देर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में गुजारी यानी तकरीबन 950 साल। जिब्राइल ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं 950 साल हज़रत उमर फ़ारूक की शानें बयान करूँ तो वक्त ख़त्म हो जाए मगर हज़रत उमर की शानें ख़त्म ना हों। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़ मेरे उमर की ज़ुबान पर बोलता है, वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसके बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसानों में जितने शैतान हैं और जन्नात में जितने शरीर जन्नात हैं मेरे उमर के साए से भी डरते हैं। आज भी जितने शैतान हैं सब उमर के नाम से डरते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में आने से पहले जानता ही कोई नहीं, नाम भी कोई नहीं। आप ख़ुद फरमाते थे जब 3 बर आज़म के खलीफा बने 22.5 लाख मुरब्बा मील का अकेला वारिस। जब आखिरी हज उम्र फ़ारूक करने के लिए मदीने से मक्का की तरफ जा रहे तो एक मुकाम से गुज़रे तो रोने लग पड़े। असहाब ने अर्ज़ की कि हजूर रोए क्यों हैं? तो आपने इरशाद फरमाया, ये वो मुकाम है जहाँ मैं बकरियाँ और ऊँट चराता था। फरमाया, मेरा बाप ख़ताब मुझे बहुत मारता था क्योंकि मेरे ऊँट मुझसे संभाले नहीं जाते थे। कोई इधर भाग जाता कोई उधर भाग जाता, मैं सारा दिन ऊँटों को संभालता था मगर मेरा बाप ख़ताब मुझे मार कर कहता था, उमर तेरा क्या बनेगा? तो उसे ऊँट नहीं चारे जाते तो ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? मेरा बाप ये समझता था कि मुझसे ऊँट भी नहीं चारे जाते मगर मैं जो ही दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया तो अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी हुक्मरानी का तरीका अनायत किया कि रहती दुनिया उमर फ़ारूक के हुक्मरानी के तरीके सीखती रहेगी। ना कायनात में ऐसा हुक्मरान आया और ना क़यामत तक आएगा। यहाँ तक कि जो बात उमर फ़ारूक फरमाते वही बात अल्लाह पाक कुरान पाक में नाजिल फरमा देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का तवाफ़ किया और मुकाम इब्राहिम के पास आए तो हज़रत उमर फ़ारूक ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मुकाम इब्राहिम है इसको अल्लाह पाक हमारे लिए मुसल्ला बना दे तो हम यहाँ नवाफिल पढ़ा करें। अल्लाह पाक ने अपने महबूब पर इसी वक्त आयत नाजिल फरमा दी। अल्लाह पाक ने फरमाया, वत्तख़िज़ु मुकाम इब्राहिम मुसल्ला, महबूब लोगों को फरमा दें कि मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना दो, यहाँ नवाफिल पढ़ा करो। ये हज़रत उमर फ़ारूक के लबों से निकले हुए अल्फाज हैं। अल्लाह पाक ने उसी वक्त कबूल फरमा लिए। ग़ुज़वा बदर का मौका आया। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 काफ़रों को कैदी बनाकर मदीने लेकर आए। बाद सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको फ़िदिया लेकर छोड़ देते हैं। हज़रत सदीक़ अकबर ने अर्ज़ की, फ़िदिया लेकर छोड़ दें। किसी ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें जंगल में छोड़ दें और जंगल को आग लगा दें। हज़रत उमर फ़ारूक ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिसका रिश्तेदार है उसको उसका रिश्तेदार दो, हम अपने रिश्तेदार काफ़रों को ख़ुद कत्ल करेंगे ताकि इनके दिल में हमारी हैबत बैठ जाए, उनको पता चल जाए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से कितना प्यार करते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ का मशवरा मांगा। सदीक़ अकबर ने फरमाया कि छोड़ दें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया। अल्लाह पाक ने फ़ौरी तौर पर आयत नाजिल की और फरमाया कि जो उमर कह रहा है हमारा भी वही इरादा है। कमली वाले, हम नहीं चाहते कि इनको छोड़ा जाए मगर आपने छोड़ दिया।
اب قبول ہے کیونکہ عمر فاروق کی زبان پر حق بولتا ہے۔ کائنات نے اتنا بڑا عاشق رسول نہیں دیکھا جتنا بڑا حضرت عمر فاروق ہے، جس کا نام سن کر کیسر و کسرا کی نیندیں اڑ جاتی، لوگوں پر ہیبت طاری ہو جاتی، مگر جب در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے تو اپنی ذات اپنی ہستی کو اس طرح مٹا کر آتے، کیونکہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کہ ایک دن آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لائے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ چٹائی کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر نشان پڑ گئے۔ حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر رونے لگے۔ فرمایا روتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا دنیا کے بادشاہ ہیں، وہ عیش کریں، کملی والے آپ تو رب کے کل جہانوں کے بادشاہ ہو۔ سرکار یہ کیا ہے؟ چٹائی کے نشان جسم اقدس پر، اگر آپ مانگو تو کیا رب آپ کو دے گا نہیں؟ اللہ ضرور دے گا، تو مانگو رب سے، رب آپ کو بھی سہولتیں دے دے، آسانیاں عطا کر دے۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو پکڑ کر سینے سے لگایا اور فرمایا عمر تمہارا پیار اپنی جگہ، مگر اللہ نے ان کو دنیا دے دی، مگر محمد نے اپنے لیے رب سے آخرت لے لی۔ ایسا پیار عمر فاروق کے سینے کے اندر۔ ایک دن عمر فاروق نے کعبے کا طواف کیا۔ طواف کعبہ کرنے کے بعد جب حجر اسود کے بوسے کا وقت آیا، حجر اسود کو چوم کر فرمانے لگے کہ ہو تم پتھر، میں تمہیں کبھی نہ چومتا، اگر میں تمہیں کملی والے کو چومتا نہ دیکھتا، اگر میں تمہیں چوم رہا ہوں تو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے چوم رہا ہوں۔ حضرت مجدد الف ثانی فاروقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رب اس لیے نہیں مانتا کہ تم نے زمین بنائی ہے، یا اللہ میں تمہیں اس واسطے سے نہیں مانتا کہ تم نے آسمان بنائے، میں تمہیں اس لیے مانتا ہوں کہ تم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا پیار میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو چیز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ جاتی اسی سے پیار۔ ایک دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا، وہ لباس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا کیونکہ وہ ریشمی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پہن کر حضرت عمر فاروق کو بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق دوبارہ آئے تو روتے آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ کو پسند نہیں میں کیسے پسند کروں؟ میں کیوں پہنوں اگر آپ کو پسند نہیں؟ ہمیں تو وہ پسند ہے جو آپ کو پسند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا سمجھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھا کہ آپ نے خود نہیں پہننا، مجھے دیا کہ میں پہن لوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پہننے کے لیے نہیں دیا، میں نے آپ کو بیچنے کے لیے دیا ہے، اس کو بیچ دو۔ عمر فاروق 200 درہم کا بیچ کر آ گئے۔ جب باری آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی تو ایسا پیار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے ساتھ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن و حسین علیہ السلام کو بلایا۔ سارے مدینے والے اکٹھے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق حسابیں تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام آئے تو 1000 درہم دیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آئے تو 1000 درہم پیش کیے، اور جب آئے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر تو ان کو 500 درہم دیے۔ گھر جا کر بیٹے نے عرض کی کہ ابو جی، میں خلیفہ کا بیٹا ہوں۔ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے میں تب جنگ کرتا تھا، میں عمر میں بھی بڑا ہوں، میں نے جنگیں بھی زیادہ کیں، اور میں ہوں بھی عمر فاروق کا بیٹا، اور ان کو 1000 مجھے 500۔ وجہ کیا ہے؟ عمر فاروق نے جواب دیا کہ حسین کی نقلیں اتارتے ہو۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارا باپ حسین کے باپ جیسا ہے یا تیری امی حسین کی ماں جیسی ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تیرا نانا حسین کے نانے جیسا ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تیری خالہ حسین کی خالہ جیسی ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تیرا ماموں حسین کے ماموں جیسا ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تیری پھپھو حسین کی پھپھو جیسی ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تیری نانی حسین کی نانی جیسی ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تیرا کوئی بھی حسین جیسا ہے ہی نہیں، پھر تمہیں کیسے حسین جیسے حصے دے دوں؟ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق منبر پر بیٹھے صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت امام حسین بچپنے میں تھے، چلتے ہوئے آئے اور حضرت عمر فاروق کو اشارہ کر کے فرماتے ہیں نیچے آؤ۔ حضرت عمر فاروق نیچے اتر گئے اور آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا جی حضور۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرے نانا کا منبر ہے، اپنے نانا کے منبر پر جا کر بیٹھو۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے حضور میرے نانا کا کوئی منبر نہیں جبکہ آپ کے نانا کا منبر ہی ہے۔ فرماتے ہیں
اچھا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق منبر پر بیٹھ کے مولا علی سامنے بیٹھے تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، عمر یہ بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تیرے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید اسے میں نے کہا ہے، یہیں حسین کو سب کے سامنے پوچھ لو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق منبر پر بیٹھ کر کہنے لگے، حضور یہ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ منبر سے اتارا بھی اور بٹھایا بھی ہے، اگر بٹھانا تھا تو اتارا کیوں ہے؟ حضرت امام حسین ہنس کر چل پڑے اور فرمانے لگے کہ میں تو چیک ہی کر رہا تھا کہ نانے کے سامنے ہی پیار کرتے تھے، اب بھی کرتے ہو۔ اسی وقت عمر فاروق نے ایک جملہ عرض فرمایا، اسی وقت امامہ اتار کر اپنے ماتھے کے بال پکڑ کر فرمانے لگے، ہمارے سروں پر جو بال اگائے ہیں یہ تمہارے نانا نے اگائے ہیں۔ جب عمر فاروق کی شہادت کا وقت آیا، کنین کے والی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، میرے آقا عمر فاروق کو آوازیں دے رہے ہیں، عمر میرے پاس آ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، مجھے خیال آیا لگتا ہے عمر کا آخری وقت آ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کو بلا رہے ہیں۔ ادھر حضرت عمر نے خواب دیکھا کہ آپ کی ناف کے نیچے ایک مرغ نے چونچ ماری ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پیغام بھیجا، کیونکہ صدیق اکبر کا گھرانہ خوابوں کی تعبیر کا بڑا ماہر ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے میری ناف کے نیچے چونچ ماری ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے گھر سے پیغام آیا، لجپال جو وصیت کرنی ہے کر لو، لگتا ہے آخری وقت قریب آ گیا۔ حضرت عمر فاروق کا آخری وقت قریب آیا، ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلی کا واجعل موتی فی رسولی کا۔ فرماتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دینا اور موت محمد کے مدینہ طیبہ میں دینا۔ ایک دن بیٹی حضرت حفصہ نے عرض کی، ابو جی ساتھ شہادت مانگتے ہیں، ساتھ مدینے کی موت مانگتے ہیں، شہادت تو کسی جہاد میں آتی ہے، ساتھ شہادت مانگتے ہیں، ساتھ مدینے کی موت بھی مانگتے ہو، یہ دو چیزیں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ آپ نے فرمایا جس رب نے مجھے مکہ سے مدینہ پہنچا دیا ہے وہ میرے دونوں کام بھی کر دے گا۔ ایک دن مدینہ طیبہ کی گلی میں گزر رہے تھے، وہ الولو فیروز یہ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا غلام مدینے میں چکیاں بنا کر بیچتا ہے، آ کر کہنے لگا، عمر فاروق میرا فیصلہ کرنا۔ فرمایا کیا فیصلہ ہے؟ کہنے لگا میرا مالک مجھ سے بڑے پیسے لیتا ہے۔ فرمایا کتنے پیسے لیتا ہے؟ کہنے لگا 2 درم روزانہ لیتا ہے۔ فرمایا تو بڑا کاریگر ہے، چکیاں بنا کر بیچتے ہو تو 2 درم روزانہ مالک کو دے سکتے ہو۔ اس نے حضرت عمر فاروق کو کہا کہ میں تمہارا انتظام کر لیتا ہوں، تم نے میرا انصاف نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق مسکرا پڑے، فرمانے لگے مجھے تو غلام بھی دھمکیاں لگا لیتے ہیں۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ آپ نے جس وقت تکبیر تحریمہ پڑھی تو ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر کو زہر میں ڈبو کر حضرت عمر فاروق کی ناف کے نیچے مارا۔ اس نے 6 وار کیے۔ حضرت عمر فاروق نماز پڑھتے ہوئے زخمی ہو کر گر پڑے۔ صحابہ کو فرماتے ہیں نماز پڑھتے جاؤ۔ جس وقت صحابہ نے نماز پڑھ کر ابو لولو کو پکڑا، اس نے بڑے صحابہ کو شہید کیا، بڑوں کو زخمی کیا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں نے گرفتار ہو جانا ہے، اپنے آپ کو خنجر مار کر اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق کو گھر لے کر آئے، پیٹ کے اندر بڑے بڑے زخم ہو گئے۔ جس وقت طبیب بلایا گیا، اس نے دودھ پلایا، دودھ آپ کے زخموں سے باہر نکل گیا۔ طبیب نے کہا کوئی علاج نہیں، موت کا وقت قریب آ گیا، ایسے کرو جو وصیتیں کرنی ہے کر لو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عباس کو بلایا، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا جلدی جاؤ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو عرض کرو وہ جو نبی کے گنبد خضرا کے نیچے ایک قبر کی جگہ بچ گئی ہے، اماں جی اگر اجازت دو ادھر عمر کی قبر نبی کے پہلو میں بن جائے۔ جس وقت عبداللہ بن عباس آئے تو دیکھا اماں عائشہ صحن میں بیٹھی رو رہی ہیں۔ عرض کی اماں جی عمر فاروق فرماتے ہیں میری آخری تمنا ہے میں اپنے یار کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ اماں عائشہ نے فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ عمر فاروق کو نبی کے گنبد خضرا کے سائے تلے دفن کیا جائے، نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ جس وقت آخری وقت آیا، آپ نے پوچھا مجھے قتل کس نے کیا ہے؟ کوئی وہ تو نہیں جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہو؟ عرض کی نہیں لجپال، ایک آگ کی پوجا کرنے والے نے آپ کو شہید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو پھر میں کامیاب ہو گیا، وہ جو ساری زندگی دعائیں کی ہیں یا اللہ موت بھی شہادت کی دینی ہے اور مدینے کی موت دینی ہے، اللہ نے وہ وعدے بھی پورے کر دیے اور وہ دعائیں بھی قبول ہو گئیں۔ جس وقت جنازہ اٹھا مدینہ منورہ کے اندر
قیامت کا منظر ہے، لوگ ایسے رو رہے تھے جیسے آج کملی والے کا وصال ہوا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر دنیا روئی، ویسے ہی حضرت عمر فاروق کے وصال پر روئی۔ جنات بھی عمر فاروق کی شہادت پر روئے۔ جس وقت جنازہ لے کر اماں عائشہ کے حجرے کے باہر آئے، دوبارہ اجازت لی گئی۔ اماں عائشہ نے اجازت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر ابو بکر صدیق دفن ہیں، ابو بکر صدیق کے پہلو کے اندر عمر فاروق دفن ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جی فرماتے ہیں، ایک سال میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے عمر فاروق کی زیارت کروا۔ ایک سال کے بعد خواب میں مجھے ملے، میں نے دیکھا کہ مدینہ کی منڈی کی طرف سے کندھے پر کپڑا رکھا ہوا مدینہ کی منڈی سے مدینہ کی گلی میں آ رہے ہیں اور اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ عمر کیا معاملہ ہوا؟ آپ فرماتے ہیں، سال ہو گیا فوت ہوئے، آج حساب کتاب پورا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آج حساب کتاب پورا کر کے آیا ہوں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، شکر ہے میرا رب بڑا کریم ہے، اگر میں اپنے عملوں سے ہوتا تو میں نے پھنس جانا تھا، شکر ہے میرا رب کریم سے واسطہ پڑا، کریم و رحیم نے مجھے معاف کر دیا۔ جبرائیل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ ایک اسلام نے آپ کے وصال پر رونا ہے اور ایک عمر کے وصال پر رونا ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔